आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 20वां बाब और उसकी आयात 22 और 23 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम पाकमा कैथोलिसिया के साथ मिलकर मुकद्दस याकूब रसूल की ईद मनाते हैं। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाएं या बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं। ये उनके लिए है जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से मुकर्रर हुआ। 12 रसूलों में से 2 रसूलों के नाम याकूब थे। याकूब जब्दी का बेटा और याकूब हल्फाई का बेटा। पहले को रवायती तौर पर बड़ा याकूब कहा जाता है, यानी कि जेम्स द ग्रेट, और मुअख्खर अल जिक्र को रवायती तौर पर छोटा याकूब कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में द जेम्स द लेसर कहा जाता है। शायद इसलिए कि जब्दी का बेटा याकूब बिन हल्फाई से लंबा था, या फिर शायद इस वजह से कि याकूब बिन जब्दी का अनाजील में ज्यादा अहमियत के साथ जिक्र हुआ है। याकूब बिन जब्दी, जिसकी हम आज ईद मनाते हैं, अंजील मुकद्दस के मुसन्नफ यूहन्ना का भाई था। उनकी वालदा को रवायती तौर पर सलोमी के नाम से जाना जाता है, जिसकी शिनाख्त मुबारक कुंवारी मरियम की बहन के तौर पर की जाती है। लिहाजा अगर सलोमी और मरियम बहनें थीं, तो याकूब और यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह के कजन थे। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में उसका पहला बाब और 35 ता 51 आयात में हम देखते हैं कि यूहन्ना इस्तबागी के 2 शागिर्द यूहन्ना के साथ थे जब उसने यीशु को जाते हुए देखा। यूहन्ना इस्तबागी ने यीशु के बारे में कहा, देखो खुदा का बर्रा। फिर दोनों शागिर्द यूहन्ना को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। शागिर्दों में से एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था, और दूसरे को रवायती तौर पर याकूब दी ग्रेटर समझा जाता है। मत्ती और मरकस की अंजीलें याकूब के बुलावे को कुछ मुख्तलिफ अंदाज में रिकॉर्ड करती हैं, और वहां से थोड़ी दूर आगे बढ़कर उसने याकूब बिन जब्दी और उसके भाई यूहन्ना को भी कश्ती पर देखा, जो जालों की मुरम्मत करते थे। उसने फौरन उन्हें बुलाया, और वह अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। याकूब और यूहन्ना गालबन एक खानदान से आए थे। उनके वालिद जब्दी गालबन अपने बेटों के साथ दूसरे माहीगीरों को मुलाजमत देते थे। उनकी वालदा सलोमी के बारे में कहा जाता है कि वो उन खवातीन में से एक थीं जिन्होंने अपने वसाइल से खुदावंद यीशु मसीह और शागिर्दों की हमायत की, और यूहन्ना को खुदावंद यीशु मसीह की मां की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसका जुज़वी तौर पर यह मतलब था कि उसके पास ऐसा करने का जरिया था। अनाजील में हम देखते हैं कि 12 रसूलों में से पतरस, याकूब और यूहन्ना 3 खास वाकयात के वक्त मौजूद थे जहां दूसरे रसूल मौजूद नहीं थे। सबसे पहले
جب خداوند یسوع مسیح نے یائر کی بیٹی کو ٹھیک کیا اور اس نے سوائے پترس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے کسی کو اپنے ساتھ آنے نہ دیا۔ دوسرا، صرف یہ تین تھے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے اپنے ساتھ تبدیلی صورت کے موقع پر ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا تھا۔ دیکھیں مقدس متی کی انجیل، اس کا 17واں باب، اس کی پہلی 9 آیات، مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 9واں باب، اس کی پہلی 8 آیات، اور لوکا 9 باب، اس کی 28 سے 36 آیات۔ یہ تینوں اکیلے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آخری کھانے کے بعد زیتون کے باغ میں خداوند یسوع مسیح کی جانکنی کے دوران اس کے ساتھ گئے۔ اگرچہ وہ خداوند یسوع مسیح کی جانکنی کے دوران 3 بار سو گئے، اس کے باوجود انہیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ مقدس متی کی انجیل میں یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو دلیری کے ساتھ خداوند یسوع مسیح سے یہ پوچھنے کے لیے جانا جاتا ہے جب ان 2 بھائیوں کی طرف سے ان کی والدہ سلومی نے درخواست کی کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں ایک تیرے دائیں اور ایک تیرے بائیں بیٹھیں، اور مقدس مرکز کی انجیل میں یہ درخواست دونوں بھائی خود ہی کرتے ہیں۔ مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 9واں باب، اس کی 51 سے 56 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے پختہ ارادہ کیا کہ یروشلم کا رخ کرے، جہاں وہ جانتا تھا کہ وہ موت کا شکار ہوگا۔ یروشلم کی طرف اپنے سفر پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اپنے آگے سامریوں کے ایک گاؤں میں بھیجا تاکہ اس کی آمد کی تیاری کریں۔ تاہم سامریوں نے خداوند یسوع اور اس کے شاگردوں کا استقبال نہ کیا۔ نتیجے کے طور پر یعقوب اور یوحنا نے یسوع سے پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ اترے اور انہیں بھسم کرے؟ خداوند یسوع مسیح نے اس خیال پر انہیں جھڑکا، تب وہ دوسرے قصبے کو چلے گئے۔ یہ بہت زیادہ جوش شاید یعقوب اور یوحنا کے تیز مزاج اور دلیری کی وجہ سے تھا کہ انہیں پسران تندر کہا جاتا ہے۔ دیکھیں مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 3واں باب، اس کی 17ویں آیت۔ یعقوب کا آخری ذکر رسولوں کے اعمال، اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں ملتا ہے۔ ہیرودیس، جس نے سن 41 سے 44 تک یہودیہ پر حکومت کی، یعقوب دی گریٹر کو فریسی یہودیوں کو جو خداوند یسوع اور اس کے پیروکاروں کے مخالف تھے مطمئن کرنے کے طریقے کے طور پر شہید کیا۔ کیسریا ماریٹانیہ کے 4 صدی کے بشپ یوسیبیس کے ایک بیان کے مطابق یعقوب کا ایمان کے لیے جوش اس کی گرفتاری کا باعث بنا، لیکن جس نے یعقوب پر الزام لگایا اس نے بھی مسیحی ایمان قبول کر لیا، جس کے نتیجے میں یعقوب رسول کے ساتھ اس پر الزام لگانے والا بھی شہید ہو گیا۔ بعد کی ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ یعقوب یروشلم واپس آنے سے پہلے انجیل مقدس کی تبلیغ کے لیے اسپین گئے تھے۔ اسی روایت میں کہا گیا ہے کہ ان کی شہادت کے بعد اس کی لاش کو یا تو معجزانہ طور پر اسپین لے جایا گیا، جہاں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اسے دفن کیا گیا ہے، یا اس کی لاش کو اس کے پیروکار اسپین لے گئے۔ اس کی تدفین کی صحیح جگہ صدیوں سے گم تھی۔ 9ویں صدی میں پلیجیس نامی ایک ہرمٹ نے
ایک ستارے یا ستاروں کے جھرمٹ کا مشاہدہ کیا، جس کی وجہ سے وہ کمپوسٹیلیا میں مقدس یعقوب کی تدفین کی جگہ لے گیا۔ دریافت کے بعد بادشاہ الفونسو دوئم نے قبر کے اوپر ایک چرچ کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس جگہ کو اب کمپوسٹیلیا ستاروں کا میدان کہا جاتا ہے۔ اس وقت سے یہ جگہ ایک اہم زیارت گاہ رہی ہے۔ کمینو ڈی سینٹیاگو، جسے مقدس یعقوب کا راستہ کہا جاتا ہے، فرانس، اسپین اور پرتگال کے مختلف ابتدائی مقامات سے پیدل سفر کیا جانے والا راستہ ہے جو سینٹیاگو ڈی کمپوسٹیلا کے کیتھیڈرل تک لے جاتا ہے، اور جہاں خیال کیا جاتا ہے کہ مقدس یعقوب کو دفن کیا گیا تھا۔ سب سے لمبا راستہ پرینیس کے فرانسیسی حصے سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 500 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ دوسرے راستے 100 میل سے چھوٹے ہیں۔ اگرچہ یقین کے ساتھ مقدس یعقوب کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ معلوم نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اسے خداوند یسوع مسیح کی تبدیلی صورت زیتون کے باغ میں اس کی اذیت کا مشاہدہ کرنے کا اعزاز حاصل ہوا، اور یہ کہ خداوند یسوع مسیح نے پیشن گوئی کی کہ یعقوب وہ پیالہ پیے گا جو اس نے پیا تھا اور یسوع کے بپتسمہ سے بپتسمہ لے گا۔ یہ پیالہ اور بپتسمہ مقدس یعقوب کی شہادت کا واضح حوالہ ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے خداوند کی تقلید کرے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے جلال میں تبدیل ہونے کی گواہی اور زیتون کے باغ میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ موجودگی نے اس کے فطری مزاج کو فضل سے مالا مال کیا، جس کی وجہ سے اسے رسولوں میں پہلا شہید ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جیسا کہ ہم اس مقدس رسول کی تعظیم کرتے ہیں، ظلم و ستم اور موت کے سامنے مضبوط کھڑے ہونے کے لیے اس کی رضامندی پر غور کریں۔ اس ہمت کو ہمیں زندگی میں کسی بھی چیز کے مقابلے میں امید اور طاقت رکھنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ آخر میں مسیح کے لیے ہمت اور وفاداری بہشت میں مقدس یعقوب کی زندگی سے نکلے گی۔ دعا مانگیں کہ مقدس یعقوب رسول کی مثال ہمیں بھی حوصلہ دے کہ جس طرح اس نے ہمت کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی گواہی دی، ہم بھی اسی جوش اور جذبے کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی گواہی دے سکیں۔ ہم دعا مانگیں۔ مقدس یعقوب رسول، خداوند یسوع مسیح نے آپ کے جوش اور مزاج کی وجہ سے آپ کو گرج کا بیٹا کہا۔ بعض اوقات ضرورت سے زیادہ ہونے کے باوجود خدا نے ان فطری صفات کا استعمال کیا اور ان میں تحمل اور ہمت پیدا کی تاکہ آپ اپنی زندگی سے اپنے خداوند کی اعلیٰ ترین گواہی دے سکیں۔ مقدس یعقوب رسول، برائے کرم ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں بھی وہ ہمت اور جوش ملے جو آپ کے پاس تھا، تاکہ ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے جلال کی گواہی دیتے ہوئے اپنی جان قربان کر سکیں۔ مقدس یعقوب رسول ہمارے لیے دعا کریں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔ آمین۔